جو बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह बकरा की तफसीर चल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में, इस सूरत में सबसे पहले कुरान करीम की तारीफ़ की कि ये किताब जो मैंने नाजिल फरमाई है इसके अंदर कोई शक नहीं और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। परसों जो हमने तफसीर की थी उसमें मुत्तकीन का सिफत चल रही थी कि मुत्तकीन की सिफ़ात कितनी हैं। पहली सिफत अल्लाह ने बयान की ईमान बिल गैब। मुत्तकी वो लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले वो लोग हैं जो गैब की बातों पर ईमान लाते होंगे। ईमान की तारीफ की थी कि ईमान कहते हैं सच्चाई, दिल से किसी चीज़ को सच्चा मानना, सामने वाले की बात पर भरोसा करते हुए उसकी बात का मानना ईमान है। गैब की तारीफ की थी कि गैब कहते हैं उन चीज़ों को जो चीज़ें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं की जाती। जन्नत है, दोज़ख है, कब्र का अज़ाब है, मैदान महशर है। और दूसरी सिफत बयान की थी कि मुत्तकी वो लोग हैं जो नमाज पढ़ते होंगे। नमाज के बारे में बताया था कि नमाज का मतलब है कि फ़र्ज नमाजें और सुन्नत नमाजें, नफिल नमाजें वक्त पर अदा करते होंगे, खुशू खुदू के साथ पढ़ते होंगे। आज हमें मुत्तकीन की तीसरी सिफत बयान करनी है कि मुत्तकी की तीसरी सिफत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह से डरने वालों की तीसरी सिफत ये है, अल्लाह से डरने वालों की तीसरी सिफत ये है कि जो चीज़ अल्लाह ने उनको दी है वो उसमें से खर्च करते होंगे। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। व युक़ीमूनस्सलाह, और नमाज पढ़ते हैं। और तीसरी सिफत वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ पर खर्च करने का इन्फाक का लफ्ज़ आया। इन्फाक के माना आते हैं खर्च करने के। जहाँ पर कुरान करीम में इन्फाक का लफ्ज़ आता है वहाँ पर खर्च करने से मुराद तमाम तरीके का खर्च करना है। चाहे वो ज़कात के पैसे किसी को दे दिए हों, चाहे वो किसी को सदका दे दिया हो, किसी को हदिया दे दिया हो, किसी को खैरात कर दी हो, तमाम चीज़ों को ये लफ्ज़ इन्फाक आता है। और जहाँ कुरान में ज़कात का लफ्ज़ आया कि ज़कात दो, तो वहाँ पर फ़र्ज़ वाली ज़कात मुराद है जो इंसानों पर रमज़ान के महीने में लोग जिसको अदा करते हैं। तो तीसरी सिफत बयान की कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं उन माल में से जो माल अल्लाह ने उनको दिया। मिम्मा का लफ्ज़ लाए, मिम्मा का लफ्ज़ इसलिए लाए ताकि अल्लाह ने सारा का सारा माल नहीं मांगा, बल्कि जो माल मैंने तुमको दिया है उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है। अगर कोई इंसान सारा का सारा माल भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो भी हमने अल्लाह पर कोई एहसान नहीं किया। जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो इसलिए अल्लाह ने मिम्मा का लफ्ज़ लाए। अगर अल्लाह चाहता तो ये भी कह सकता था कि भाई जो मैंने तुमको माल दिया है सारा का सारा खर्च करो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, कहा मिम्मा। मिम्मा का मतलब है कि उसमें से कुछ चीज़, थोड़ा बहुत हिस्सा। यही वजह है कि ज़कात में से 40% अल्लाह के लिए ज़कात दी जाती है। 100 रुपये में से 40% कितने होते हैं? 25 रुपये। 25 होते हैं, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये होते हैं। 100 रुपये में से 2.5 रुपये, 40% हिस्सा अल्लाह ने खर्च करने का दिया है। अब ये हो गई तीसरी सिफत। चौथी सिफत बयान की वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो लोग जो ईमान लाते हैं उस किताब पर जो ए मोहम्मद तुम पर नाजिल की गई, यानी कुरान, और उस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुमसे पहले लोगों पर नाजिल की गई थी, यानी ज़बूर है, इंजील है और तौरात है। तो वो भी कौन लोग हैं? वो भी मुत्तकीन हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पहले वाला तज़किरा आया कि गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नंबर 3 अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 तरह के लोग होते थे जो ईमान में दाखिल होते थे। पहले तो वो होते थे जो काफिर और मुशरिक थे और वो ईमान में दाखिल हो रहे हैं। दूसरे किस्म के लोग वो थे जो काफिर और मुशरिक तो नहीं थे बल्कि यहूद और नसारा थे, यानी अहले किताब थे, तौरात या इंजील को मानने वाले थे, तो वो भी ईमान में दाखिल होते थे। तो हुजूर के ज़माने में 2 तरह के लोग ईमान लाते थे, या तो वो पहले काफिर और मुशरिक थे
یا وہ پہلے اہل کتاب تھے۔ تو یہ جو تین صفات بیان کی گئی کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کافر اور مشرکوں کے لیے تھی۔ اور یہ جو آیت نازل کی جا رہی ہے کہ وہ ایمان لاتے ہوں گے اللہ کی کتاب پر جو محمد پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، یہ تذکرہ ہو رہا ہے کن لوگوں کا؟ اہل کتاب کا۔ بھئی یہی تو ہیں اہل کتاب جو تورات کو ماننے والے تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، ان کو یہود یا نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کتابوں کا بھی ماننا ضروری ہے۔ متقین کی صفت یہ بھی بیان کی کہ قرآن کریم کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں بس قرآن پر ہی ایمان لاؤں گا، قرآن کو ہی مانوں گا، تو وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کے ماننے کے ساتھ ساتھ انجیل کو بھی ماننا ضروری ہے، تورات کو بھی ماننا ضروری ہے، اور زبور کو بھی ماننا ضروری ہے۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا، نہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ خیال کرے کہ جو کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمائی تھی وہ سچی ہے، جو کتاب اللہ نے حضرت عیسیٰ پر نازل فرمائی تھی وہ سچی ہے، جو کتاب اللہ نے حضرت داؤد پر نازل فرمائی تھی وہ سچی ہے۔ یہ ہے ماننے کا مطلب۔ جب قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب پچھلی جو تین کتابیں تھیں وہ ختم ہو گئی، منسوخ کر دیا۔ اب سرکار کس کی چلے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب شریعت کس کی چلے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور کتاب کو کس کتاب کو مانا جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب کو مانا جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا ہے، اے نبی اگر کوئی ایسا ہے جو تم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن اس کو بھی مانتا ہو، اور جو تم سے پہلے کتابیں نازل کی گئی اس کو بھی مانتا ہو، تو وہ کون ہے؟ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو یہ چوتھی صفت بیان ہوئی۔ اور پانچویں صفت بیان کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا ایمان رکھتے ہوں گے۔ اچھا، اس کے اندر ایک بڑی باریک بات میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں ابھی بھی مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، اور کچھ سال پہلے تو بہت سارے لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ جیسے مسلمہ ابن کذاب تھا، وہ بھی اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پاکستان کا رہنے والا۔ اسی طرح سے قادیانی تھا ایک، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اللہ نے اس دعوے کی دلیل اس آیت کے اندر دی ہے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرنے لگے کہ بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اس کا جواب یہ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، اللہ نے ایمان والوں کو شرط لگائی ہے کہ یا تو وہ ایمان لاتا ہوگا قرآن پر جو نبی پر نازل کیا گیا، اور اس کے ساتھ میں ایمان لائے گا ان کتاب پر جو نبی سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر کوئی کتاب نبی کے بعد نازل ہوتی یا کوئی نبی کے بعد ہوتا تو اللہ رب العزت یہاں پر اس کا تذکرہ ضرور کرتا کہ ایمان لانے کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ قرآن کو بھی مانے، تورات زبور انجیل کو بھی مانے، اور اس کتاب کو بھی ماننا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آئے گی، اس کتاب کو بھی ماننا پڑے گا جو قرآن کے بعد میں بھی آئے گی۔ حالانکہ ایسا تذکرہ اس میں اللہ نے نہیں کیا۔ جب تذکرہ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب آتی تو اللہ یہاں پر یہ فرماتا کہ اس کتاب کو بھی ماننا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا اور اس پر میں وہ کتاب نازل کروں گا، لیکن ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے اور ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، تو آخری شریعت ہے اور یہی کتاب کا قانون قیامت تک چلے گا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخری صفت بیان کی، یہ پانچویں صفت ہے، آخری صفت کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہوں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا، ذکر کیا یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہوں گے، تو غیب میں تو آخرت کا لفظ بھی آ گیا تھا، دوبارہ سے آخرت کا لفظ لانے کی کیا ضرورت پڑی؟ بھائی غیب میں تو آخرت کا لفظ بھی آ گیا نا۔ غیب کا مطلب ہے جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، اور آخرت کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لہذا غیب کا ذکر پہلے آ چکا ہے، لیکن یہاں پر صراحت کے ساتھ کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ سارے اعمالوں کا دار و مدار، نیک اعمال کا دار و مدار آخرت کے یقین پر ہے۔ جس انسان کو جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آخرت یقینی ہے، مجھے ایک دن اللہ کے دربار میں جانا ہے، دنیا فنا ہو جائے گی۔ آخرت کا مطلب ہے، آخرت کا معنی ہے دنیا ختم ہونے کے بعد جو چیز آئے گی اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو جس انسان کا جتنا زیادہ یقین ہوگا آخرت پر اتنا ہی زیادہ وہ نیک عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور برائی سے رکنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے الگ سے آخرت کا لفظ استعمال کیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی کی پانچویں اور آخری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتا ہوگا۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی چیز ہم نے آنکھوں سے دیکھی، یہ موبائل ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ موبائل ہے، اس سے زیادہ یقین ہمیں آخرت پر ہونا چاہیے کہ آخرت بھی لازمی ہے اور مرنے کے بعد آخرت ضرور آئے گی، تو ہی ہم نیک عمل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آخرت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ 5 صفات بیان ہو گئی۔ پہلی صفت غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں، تیسری صفت اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چوتھی صفت جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتابیں پہلے نازل کی گئی اس پر ایمان لاتے ہیں، پانچویں صفت آخرت کا سچے دل کے ساتھ میں یقین رکھتے ہیں۔ اگر یہ 5 چیز کسی انسان کے اندر ہے تو اب اس کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اللہ ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اگر یہ 5 چیزیں کسی کے اندر موجود ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا دار و مدار 5 چیزوں پر اللہ نے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، قرآن کریم کی کچھ آیتیں تو ایسی ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہماری امید بڑھتی ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو ہماری کمر کو توڑ دیتی ہیں اور ہماری امید ختم ہو جاتی ہے، تو اے اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم کو صاف صاف نہ بتا دوں کہ جنتی کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا میں تم کو صاف صاف نہ بتا دوں کہ جنتی کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ 5 آیتیں پڑھ کر بتائیں، الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک ھم المفلحون تک یہ 5 آیتیں ہیں اور 5 ہی اس کے اندر صفات ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 5 آیتوں پر عمل کر لے، صرف اور صرف کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، ان 5 آیتوں پر عمل کر لے تو وہ پکا اور سچا جنتی ہے۔ اب میں تم کو نہ بتا دوں کہ جہنمی کون ہے، تو آگے جہنم والوں کا تذکرہ کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جہنم والے وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، قرآن سچا ہے، لیکن پھر بھی اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے، تو وہ لوگ جہنمی ہیں پکے والے۔ تو صحابہ خوش ہو گئے کہ اب ہمیں جو ہے پتہ چل گیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ جنتی وہ لوگ ہیں جن کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، اور جہنمی وہ لوگ ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو یہ تو تذکرہ ہو گیا ایمان والوں کا، متقین کا۔ ایک آیت اور ہے چھوٹی سی، اس کے اندر اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھلم کھلا اللہ کے نبی کے دشمن تھے۔ 3 طرح کے لوگ تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ پہلے تو وہ لوگ تھے جو کہ مسلمان تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو نبی کے بالکل مخالف تھے، سامنے سے سینہ تان کر نبی کے ساتھ دشمنی کرتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو کھاتے بھی نبی کے ساتھ تھے، سوتے بھی نبی کے ساتھ تھے اور نماز بھی نبی کے ساتھ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جنگوں کے اندر بھی وہ نبی کے ساتھ شریک ہوتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا کہ وہ لوگ فاسق ہیں، اور فاسق کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ فاسق لوگوں کو میں جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ نے ان کی سزا بتائی۔ تو حضور کے زمانے میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایک مسلمان، ایک کافر اور ایک فاسق، جو حضور کے ساتھ بھی رہتے تھے اور حضور کے خلاف بھی رہتے تھے۔ جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ہم اس لیے رہتے ہیں تاکہ ان کے رازوں کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ان کے اندر پاور کیسے آ رہی ہے۔
طاقت کہاں سے آ رہی ہے، یہ دین کیسے پھیلا رہے ہیں، اس لیے ہم ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے ان کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو اب جو ذکر ہو رہا ہے پہلی آیتوں میں جو 5 تھی ان میں تو ذکر ہو گیا مسلمانوں کا، اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی کے بالکل مخالف تھے، کافر تھے، کھلم کھلا دشمن تھے، ان کا ذکر ہے۔ ان کا ذکر کیوں کر رہا ہے اللہ؟ اس آیت کو اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اس آیت کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ رہا کرتے تھے۔ اے اللہ میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں، لوگ ایمان نہیں لاتے، میں تو پتھر بھی کھا رہا ہوں، اللہ کے نبی کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے، پتھر کھائے، کانٹے بچھائے، گالیاں کھائیں، لوگوں نے تانے دیے، تان و تشریح کی، ساری چیزوں کو اللہ کے نبی برداشت کر رہے تھے، اس کے باوجود لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ تھے، بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ تو آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ اس آیت میں؟ اس کو سنو۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ جو لوگ کافر ہیں، اے اللہ کے نبی جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں برابر ہے۔ اے اللہ کے نبی جو لوگ کافر ہیں آپ کا سمجھانا اور نہ سمجھانا ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کا ایک بولنے کا انداز ہے، اس آیت میں بولنے کا انداز، آپ سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لوگوں سے بھائی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی کتنا بھی سمجھا لو، اللہ کے نبی کو اللہ یہ کہہ کر کے تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی آپ سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ، وہ تو کافر ہو گئے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا ایسا کیوں کہا اللہ نے وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ کیونکہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ ہی جب کہہ رہا ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے اور پھر اللہ مرنے کے بعد ان کو دوزخ میں ڈالے گا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے کہ جب وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے نبی موجود ہے، ان کے سامنے قرآن موجود ہے، ان کو معلوم ہے کہ فرشتہ ان کے پاس آتا ہے، ان کو معلوم ہے کہ یہ سچا اور پکا نبی ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدر میں ہدایت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے برابر ہے سمجھانا اور نہ سمجھانا۔ اس میں سمجھانے کا لفظ نہیں آیا، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا اس میں انذرتہم کا لفظ آیا، انذرتہم کے معنی آتے ہیں ڈرانے کے، کسی چیز کو ڈرانا کسی انسان کو۔ تو ڈرانا تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ میں تجھ کو مار دوں گا، ڈاکو کسی کو ڈرا رہا ہے، چور کسی کو ڈرا رہا ہے، ڈکیت کسی کو ڈراتا ہے میں تجھے مار دوں گا، تو کیا اس میں کون سا والا ڈرانا ہے؟ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کے اندر جو ڈرانا ہے وہ شفقت والا ڈرانا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈرانا شفقت والا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈراتا ہے کہ باہر مت جانا چور ہیں، جنگل مت جانا کوئی جانور پکڑ لے گا، سانپ کے پاس مت جانا سانپ کاٹ لے گا، بچھو کے پاس مت جانا بچھو ڈس لے گا، روڈ پر مت جانا روڈ پر بہت گاڑیاں چل رہی ہیں۔ تو یہ ڈرانا کیا ہے؟ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اس لیے وہ شفقت کر رہا ہے اپنے بیٹوں پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسے گنہگاروں سے محبت تھی، وہ ڈراتے تھے کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہے، وہ ڈراتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، وہ ڈراتے تھے کہ تمہیں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا جو ڈرانا تھا وہ شفقت والا ڈرانا تھا، وہ دوسرا والا ڈرانا نہیں تھا۔ تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم ان کو سمجھاؤ، تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے لیے برابر ہے، وہ بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پردہ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ بس یہ دو باتیں سمجھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ پردہ لگانے کا مطلب یہ ہے، مہر لگانے کا مطلب یہ ہے، اچھا اس میں مہر اور پردہ دو لفظ آئے، آنکھوں پر تو پردہ لگانے کا ذکر کیا اور کان اور دل پر ذکر کیا مہر کا۔ ایسا کیوں؟ آنکھوں پر بھی مہر کا ذکر کر دیتا اللہ، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم کہ دل جو ہوتا ہے یہ چاروں چیزوں کو سوچ لیتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے آپ بیٹھے بیٹھے سنبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بھائی سنبل کیسا ہے، آپ بیٹھے بیٹھے مراد آباد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ممبئی دبئی کہیں کی بات بھی آپ بیٹھے بیٹھے دل کے اندر سوچ سکتے ہیں۔ تو چاروں طرف سے دل میں خیالات آتے ہیں، تو مہر جس چیز پر لگائی جاتی ہے، مہر لگانے کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تو باہر کی چیز اس کے اندر جائے اور نہ اندر کی چیز اس کے باہر کو نکلے۔
تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چاروں طرف سے بند کر دیا، اب کسی بھی طرح سے خیال نہیں آئے گا، نہ ان کو برائی کا پتہ کہ برائی کیا ہے، نہ ان کو اچھائی کا پتہ کہ اچھائی کیا ہے۔ اب یہ برائی اور اچھائی میں فرق نہیں کر سکتے، انہیں نہ برائی کا معلوم نہ اچھائی کا معلوم، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کان کے اندر بھی یہی حال ہے، کان بھی چاروں طرف کی آوازوں کو سن سکتا ہے، ایک آدمی ادھر بول رہا ہے اس کی بھی آواز آئے گی، ایک آدمی ادھر بول رہا ہے اس کی بھی آواز آئے گی، پیچھے سے بول رہا ہے اس کی بھی آواز آ جائے گی۔ تو اللہ نے کانوں پر بھی جو ہے مہر لگا دی۔ اچھا آنکھوں پر پردہ کیوں لگایا؟ آنکھوں پر پردہ اس لیے لگایا کہ آنکھ صرف ایک ہی طرف کا دیکھتی ہے، چاروں طرف کا نہیں دیکھتی۔ اگر آپ کو پیچھے دیکھنا ہوگا تو آپ کو پورا منہ پیچھے کو گھمانا پڑے گا، تو اب وہ پیچھے کا آپ کے لیے سامنا ہو گیا، دوسرا پیچھے ہو گیا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو پیچھے دیکھنا ہوگا تو آپ کو مڑنا پڑے گا، یا مجھے پیچھے دیکھنا ہوگا تو مجھے مڑنا پڑے گا۔ تو آنکھ ایک وقت میں ایک ہی طرف کو دیکھ سکتی ہے، اور ایک طرف سے پردہ ڈال دیا تو بات ختم ہو گئی۔ اس لیے اس میں مہر کا لفظ نہیں لائے، پردے سے ہی آنکھوں کا کام جو ہے ہو گیا۔ جب پردہ ڈال دیا تو اب آنکھ اپنے باہر کا نہیں دیکھ سکتی۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگلے دن انشاءاللہ تذکرہ ہوگا منافقین کا، دو لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، ایمان والوں کا اور کافروں کا۔ اب جو تین طرح کے لوگ تھے نا، جو تیسرا والے ہیں منافق، ان کے لیے اللہ نے 15 آیتیں نازل فرمائی ہیں، 15 آیتیں جو آگے آئیں گی۔ اللہ جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ